एपिसोड 134। ये थे फतेह खान के असल साथी जो यहाँ जाल बिछाए हमारा इंतजार कर रहे थे और फतेह खान किसी होशियार शिकारी की तरह हमें हाका करके यहाँ ले आया था। उसने झूठ बोला था कि उसके साथी होटल में थे और उनका ताल्लुक किसी और शख्स से था जिसे मुझसे दिलचस्पी हो गई थी। फतेह खान की इस मकर आमेज चाल से वाज़ेह था कि वो अभी तक अपने पुराने आकाओं के लिए ही काम कर रहा था और वो मुझे उन्हीं के लिए ले जा रहा था। अब ये डेविड शाह भी हो सकता था और मुर्शिद भी। फतेह खान के साथियों को देखते ही मैंने उसकी सीट बेल्ट खोल दी और चिल्लाया, बीतू इस सुअर के बच्चे को पीछे खींच। बीतू ने उसे बेदर्दी से पीछे खींच लिया और मैंने फतेह खान की जगह ड्राइविंग सीट संभाल ली। सेल्फ घुमाकर इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन वो महज हुर्रा कर रह गया। मैंने दूसरी कोशिश की। इस बार इंजन कुछ देर के लिए घर आया और तीसरी कोशिश में वो स्टार्ट हो गया। भागकर आने वाले अब कोई 100 कदम दूर थे। मुझे ड्राइविंग सीट पर देकर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। मैंने इसकी परवाह किए बगैर जीप को रिवर्स गियर में लगाया और जीप को पीछे ले जाने लगा। 4 व्हील ड्राइव की वजह से दुश्वारी हो रही थी, इसलिए मैंने जीप को सादा गियर लगाया और किसी कदर तेजी से पीछे ले जाने लगा। उन लोगों की फायरिंग कारगर नहीं हुई थी सिवाय एक गोली के जो बोनट पर लगी। असल में वो भाग रहे थे और भागते हुए इतनी दूर निशाना लेना यकीनन मुश्किल काम है। ये ऐसा रास्ता था कि यहाँ जीप को घुमाने की जगह नहीं मिल रही थी, इसलिए मुझे मुसलसल रिवर्स में ड्राइविंग करना पड़ रही थी और यह खासा मुश्किल काम था। फिर रास्ता जीप के लिए बहुत दुश्वार था। दूसरी तरफ वो पैदल थे और उनके लिए रास्ता बेहतर था। वो दौड़े आ रहे थे। एक गोली विंड स्क्रीन पर लगी और उसमें सुराख करती हुई निकल गई। मुझे लग रहा था कि इस तरह उनसे छुटकारा पाना दुश्वार था। अब तक जीप को घुमाने का मौका नहीं मिला था और वो तेजी से नजदीक आ रहे थे। अब खतरा था कि गोली हम में से किसी को लग सकती थी। बीतू खतरा भांपकर नीचे हो गया और मैं ही सामने था, इसलिए मुझे ही ज्यादा खतरा था। बचत की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। मैंने बीतू से कहा, नीचे लेट जाओ। आप क्या करता है? नीचे लेटे रहो, मैंने दौड़ कर कहा और अचानक जीप रोक दी। उसके बाद गियर बदला और जीप को आगे बढ़ाया। मैं रास्ता देख चुका था, इसलिए सर नीचे करते हुए मैंने जीप को दौड़ा दिया। एक हाथ से स्टीयरिंग काबू करते हुए मैं गियर बदल रहा था और मेरा पांव एक्सीलरेटर पर था। मुझे नहीं मालूम कि उन लोगों का रद्द-ए-अमल क्या था, क्योंकि गोलियों से बचने के लिए मेरा सर नीचे था। एक गोली फिर विंड स्क्रीन में सुराख करती गुजर गई। स्क्रीन का हशर हो गया। अब मैं सर उठा भी लेता तो मुझे मुश्किल से कुछ नजर आता। मेरे कान फायरिंग की आवाज पर मरकूज थे। जैसे ही मैंने महसूस किया कि फायरिंग रुक गई, मैंने सर ऊपर किया। गोली के सुराख से मुझे वो तीनों अब आगे भागते नजर आए। जीप उनके सर पर पहुंच गई थी। मैंने जीप की रफ्तार तेज की और उनमें जो सबसे पीछे था उसे टक्कर दे मारी। एक दर्दनाक हाय के साथ पोछला और किनारे से नीचे गिरा। आगे भागने वालों ने बौखलाकर फायरिंग की लेकिन जीप कज़ा बनकर उनके सरों पर पहुंच गई। जान बचाने की उस रेस में दूसरे नंबर पर मौजूद आदमी ने ढलान पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन ढलान ऐसी थी कि वो लुढ़क कर वापस आ गया और जीप का पहिया उस पर से गुजर गया। उसकी दिलखराश चीख ने कान झंझोड़ दिए। सबसे आगे वाला अब अपनी राइफल फेंककर जान बचाने के लिए जान तोड़ भाग रहा था। फतेह खान के साथियों ने हमारे साथ कोई रियायत नहीं की थी और इसलिए वो खुद भी किसी रियायत के मुस्तहक नहीं थे। मैंने उस पर भी जीप चढ़ा दी। टक्कर खाकर वो हवा में उछला और ढलान पर जा गिरा। वो दोबारा रास्ते पर आया था और उसने जीप को अपने ऊपर आते देखकर दोनों हाथ आगे कर लिए, लेकिन मैंने बरवक्त जीप रोक ली। अगर मैं ब्रेक लगाने में सेकंड के 10वें हिस्से की देरी करता तो जीप का टायर उस पर चढ़ जाता। मैं उतरते हुए बोला, बीतू पीछे वालों को देखो और कोई असलहा तलाश करो। वो मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ही जीप से उतर गया। मैं आगे पड़े शख्स के पास आया। उसकी कमर पर शदीद चोट आई थी और फिलहाल वो हरकत के काबिल ना था। मैंने उन दरख्तों की तरफ देखा जहां से ये तीनों बरामद हुए थे। तुम्हारे साथ और कितने आदमी हैं? हम बस 3 हैं, उसने कहा कर कहा। मैंने उसकी तलाशी ली। उसके पास मजीद कोई हथियार नहीं था। मैं जरा पीछे आया। उसकी राइफल बीतू ने उठा ली थी और दूसरे से उसका हथियार ले रहा था। 1 मिनट के अंदर अंदर काया पलट गई थी। 3 में से 2 जख्मी थे। उनके मरने का इम्कान नहीं था, अलबत्ता तीसरा कहीं बहुत गहराई में जा चुका था। उसके बारे में कहना मुश्किल था कि वो जिंदा है या मर गया। दूसरे के पास से एक रिवॉल्वर मिला था। मैंने जीप का मुआयना किया। विंडशील्ड तो बेकार हो गई थी। इसके अलावा भी बॉडी में गोलियों के सुराख थे, लेकिन इंजन को कोई नुकसान नहीं हुआ था। जीप चलने के काबिल थी। बीतू दूसरे को खींच लाया। उसका दायां पांव पिंडली से जीप चढ़ने से टूट गया था और वो किसी कुत्ते की तरह शोर कर रहा था। बीतू ने उसको लाकर उसके साथी के पास पटका। इन दोनों हरामियों पर एक साथ गाड़ी चढ़ा दो। नहीं, वो बैक वक्त चिल्लाए। मैंने कहा, हाँ इनके साथ यही करना चाहिए, लेकिन अगर ये हमसे ताउन करे तो इनको माफी देने का सोचा जा सकता है। हम ताउन करेगा, कमर पर चोट खाने वाला जल्दी से बोला। वो खूबसूरत नौजवान था जबकि पिंडली तोड़वाने वाला अधेड़ उम्र था। तुमको किसने इस काम के लिए कहा था? कौन सा काम? हमें मारने का काम। मैंने उसकी मजरूब कमर पर एक लात रसीद की तो वो बिलबिला गया। उससे पूछो जो जीप में, हम उसका नाम नहीं जानता। क्या कहा था उसने? उसने बोला था कुछ लोगों को पकड़ना या मारना है। इसी वजह से उन लोगों ने हम पर बराह रास्त फायरिंग की थी। गोया मेरा अंदाजा दुरुस्त था। फतेह खान मेरे दुश्मनों के लिए ही काम करा था। मैंने उन लोगों से मजीद सवालात किए। उनका ताल्लुक पेशावर से था। फतेह खान उनको वहीं से लाया था।
اس نے سب کو 10,000 دیے تھے اور کامیابی کی صورت میں مزید 20,000 فیکس دینے کا وعدہ کیا تھا۔ میں نے بیتو سے کہا، ان لوگوں کو اس حرامزادے کے ساتھ ڈال لو، راستے میں کسی آبادی میں پھینک جائیں گے۔ میں ونڈشیلڈ کا معائنہ کرنے لگا۔ اس کے ہوتے ہوئے ڈرائیونگ ناممکن تھی اور اسے اتار دیتے تو سرد ہوا سامنے سے براہ راست لگتی، لیکن ہوا برداشت کی جا سکتی تھی۔ بیتو نے نوجوان کو ہاتھ سے پکڑ کر اٹھایا اور جیپ کا پچھلا دروازہ کھولا۔ پھر میں نے اس کی بوکھلائی ہوئی آواز سنی، وہ غائب ہے۔ میں نے جلدی سے عقبی حصے میں جھانکا جہاں کچھ دیر پہلے فتح خان پڑا تھا۔ اب وہاں خالی سیٹ منہ چڑھا رہی تھی۔ وہ نہ جانے کس وقت ہوش میں آ گیا تھا اور ہماری مصروفیت کا فائدہ اٹھا کر خاموشی سے نکل گیا تھا۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، بیتو نشیب میں جھانک رہا تھا، لیکن فتح خان کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ یہاں چھپنے کے لیے بہت سی جگہ تھی۔ بیتو کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ اس نے فتح خان کا غصہ ان لوگوں پر اتارا اور ان کو مارتے ہوئے بولا، ان کو ادھر چھوڑ کر جائے گا تو یہ ادھر ہی مرے گا۔ وہ دونوں بلبلا کر معافیا مانگ رہے تھے۔ نہیں یار، یہ ادھر مر جائیں گے، ان کو اوپر سڑک پر چھوڑ دیں گے۔ میں نے ونڈ شیلڈ اندر سے لات مار کر گرا دی اور اس کی کرچیاں صاف کی۔ اس دوران میں بیتو نے ان دونوں کو کسی نہ کسی طرح عقبی حصے میں ڈال دیا تھا۔ انہوں نے بہت چیخو پکار کی۔ بیتو نے سارا ناکارہ اسلحہ بھی نشیب میں پھینک دیا اور اپنے پاس ان دونوں سے ملنے والے ہتھیار رکھے۔ رائفل چھوٹی اور سنگل شاٹ کی تھی۔ اس کا ایک اضافی میگزین بھی نوجوان کے پاس سے مل گیا تھا۔ رائفل کے اضافی شاٹس، ریوالور کے اضافی شاٹس دوسرے کے پاس سے برآمد ہوئے تھے۔ فتح خان نے ہوش میں آنے کے بعد دیکھ لیا تھا کہ ہم اصل ہتھیاروں سے مسلح ہو گئے ہیں، اس لیے اس نے اسی میں عافیت جانی کہ خاموشی سے نکل جائے۔ جیپ چلی تو سامنے سے بلا روک ٹوک آنے والی سرد ہوا نے چہرہ جما دیا، لیکن مجبوری تھی۔ بیتو کا حال بھی برا تھا۔ وہ حال ہی میں ہائپوتھرمیا کا شکار ہوتے ہوتے بچا تھا۔ اس نے کہا، ایسے تو سفر نہیں ہو سکتا۔ ہاں، میرا بھی یہ خیال ہے۔ اوپر پہنچ کر ہم کوئی اور ذریعہ اختیار کرتے ہیں۔ اس طرف راستہ اتنا دشوار تھا کہ ہمیں اوپر پہنچنے میں 1 گھنٹہ لگ گیا۔ ہمارا جوڑ ہل گیا تھا۔ زیادہ برا حال زخمیوں کا تھا۔ ان کی چیخو پکار سے تنگ آ کر بیتو نے ان کو جیپ سے اتار پھینکنے کی دھمکی دی تو وہ ذرا خاموش ہوئے۔ اوپر پہنچ کر میں نے سکون کا سانس لیا۔ قصبہ پیچھے رہ گیا تھا اور یہ خاصا بڑا قصبہ تھا۔ میرا خیال تھا کہ ہمیں یہاں کوئی گاڑی مل سکتی تھی۔ رقم ہمارے پاس تھی اور کوئی مسئلہ ہوتا تو اس کے لیے اسلحہ بھی تھا۔ بیتو، میں قصبے کی طرف جاتا ہوں، وہاں سے کوئی گاڑی مل جائے تو ہم یہ جیپ چھوڑ سکتے ہیں۔ جیپ کے ساتھ کچھ کھانے کو مل جائے تو وہ بھی دیکھ لینا۔ بیتو بولا، صبح کا بھاری ناشتہ اس سفر نے ہضم کر دیا تھا۔ میں نے جیپ سڑک سے ذرا ہٹ کر ایک جگہ کھڑی کر دی۔ میں نے بیتو سے ریوالور لیا، رائفل اس کے پاس تھی۔ میں نے قصبے کی طرف پیدل مارچ شروع کر دیا۔ آسمان صاف تھا اور امید تھی کہ صاف ہی رہے گا۔ مجھے قصبے تک پہنچنے میں 15 منٹ لگے اور وہاں سے چھوٹے بازار میں چہل پہل تھی۔ لوگ خریداری کر رہے تھے۔ میں نظر آنے والے پہلے ہوٹل میں داخل ہوا۔ یہ صاف ستھرا اور اچھی قسم کا ہوٹل تھا جو ظاہر سیاحوں اور باہر سے آنے والے افراد کے لیے تھا۔ کاؤنٹر پر ایک نوجوان کھڑا تھا۔ میں اس کے پاس گیا۔ سر، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ مجھے 3 افراد کے لیے کھانا پیک کروانا ہے اور یہاں کوئی گاڑی کرائے پر دستیاب ہو سکتی ہے؟ دونوں کام ہو جائیں گے سر، آپ بیٹھیں۔ اس دوران میں آپ کچھ پینا پسند کریں گے؟ بالکل، اگر ایک کافی مل جائے تو۔ 1 منٹ جناب، ابھی آتی ہے۔ یہ کوئی مہذب اور پڑھا لکھا نوجوان تھا جس نے میرے حلیے کی بجائے میری صورت سے جان لیا تھا کہ میں اس علاقے کا نہیں ہوں، کسی شہر سے آئے ہوں، اور وہ مجھ سے اسی لحاظ سے پیش آیا۔ کافی سچ مچ 1 منٹ بعد آ گئی اور بہت اچھی تھی۔ یہاں بجلی تھی اور ہوٹل اندر سے آرام دہ تھا۔ کافی کے ساتھ آنے والے ویٹر نے مجھ سے کھانے کا پوچھا تو میرا خیال بدل گیا۔ میں نے کہا، کھانا اب یہیں کھائیں گے۔ میں نے اسے آرڈر نوٹ کرا دیا۔ کافی کی ادائیگی کر کے میں نے نوجوان سے کہا، میں ابھی آدھے گھنٹے میں آتا ہوں۔ اس دوران میں کھانا اور گاڑی دونوں تیار ملے۔ گاڑی والے کو بلوا لیا سر، ویسے آپ کو جانا کہاں ہے؟ اسلام آباد، میں نے کہا اور باہر نکل آیا۔ واپس جیپ تک آنے میں مزید 10 منٹ لگے کیونکہ میں نے رفتار دکھائی تھی، اور بیتو کو لے کر واپس آنے میں 15 منٹ لگ گئے۔ ان دونوں کو جیپ سمیت وہیں چھوڑ دیا گیا تھا۔ اب وہ خود جیسے چاہتے طبی امداد حاصل کرتے رہتے۔ میں نے راستے میں بیتو کو ہوٹل اور کھانے کے بارے میں بتایا تو وہ خوش ہو گیا۔ جب ہم ہوٹل پہنچے تو کھانا تیار تھا اور گاڑی والا بھی آ گیا تھا، لیکن ہم نے پہلے کھانے کو ترجیح دی۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں نے گاڑی والے سے بات کی۔ یہ دیہاتی نظر آنے والا درمیانی عمر کا شخص تھا۔ اس کا نام عبد القادر تھا۔ اس نے اسلام آباد تک لے جانے کے 2000 روپے مانگے، جو میرے حساب سے کم تھے کیونکہ یہاں سے اسلام آباد پہنچنے میں کم سے کم 6-7 گھنٹے لگتے اور گاڑی ایندھن فاصلے کے لحاظ سے نہیں بلکہ وقت کے لحاظ سے کھاتی ہے۔ میں تم کو 2500 دوں گا، لیکن آج رات تک اسلام آباد پہنچانا ہوگا۔ ضرور پہنچا دوں گا جناب، وہ خوش ہو کر بولا۔ ہوٹل کے واش روم سے منہ ہاتھ دھو کر اور خود کو ممکنہ حد تک صاف کر کے ہم روانگی کے لیے تیار ہوئے۔ بل کے ساتھ میں نے تگڑی ٹپ بھی دی۔ ہم باہر آئے تو بیتو کی دکان میں گھس گیا جس میں گرم کپڑے تھے۔ اس نے ایک عدد جیکٹ اور ایک پتلون لی۔ میں نے بھی ایک اچھی قسم کی صدری لے لی کیونکہ اس کے نیچے رائفل اچھی طرح چھپ رہی تھی۔ بیتو نے ایک عقل مندی اور کی اور اس نے جوتوں کی دکان سے جوتے بھی لے لیے۔ ہمارے پیروں میں فوجی بوٹ تھے اور یہ دیکھنے والوں کو متوجہ کر سکتے تھے۔ جوتے اور کپڑے بدل کر حلیہ تو شاید نہیں بدلا، لیکن ہمیں ذہنی سکون ملا۔ یہ کام کرتے ہم وہاں سے روانہ ہوئے۔
اور جب ہم قصبے سے نکلنے والے تھے تو ایک چھوٹی پک اپ میں وہی دونوں زخمی لدے نظر آئے. ان کو قصبے کی طرف لایا جا رہا تھا. شاید اس پک اپ والے نے ان کو سڑک کے کنارے کھڑی پجیروں میں دیکھ لیا تھا اور ہمدردی میں ان کو اٹھا لایا تھا. جس کی پنڈلی ٹوٹی تھی وہ پک اپ کے کیبن کی پشت سے ٹیک لگا بیٹھا تھا اور کمر کی چوٹ والا کمر پکڑ کر لیٹا تھا. میں عبد القادر کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر تھا اور ٹوٹی پنڈلی والے نے مجھے دیکھ لیا تھا. اس نے اچھل کر چیخ ماری اور میری طرف اشارہ کر کے کچھ فرمایا, لیکن اس سے زیادہ اسے موقع نہیں ملا کیونکہ دونوں گاڑیاں تیزی سے ایک دوسرے کے پاس سے گزر گئیں. ہم مخالف سمتوں میں جا رہے تھے. میں نے پلٹ کر دیکھا. پک اپ رک رہی تھی لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ تھا. اول تو پک اپ والا ہمارے تعاقب میں نہیں آتا کیونکہ وہ 70 ماڈل کی اس پرانی بیوک کو نہیں پکڑ سکتا تھا, اور اگر آ جاتا اور پکڑ لیتا تو پھر ہم سے جان نہیں چھڑا سکتا تھا, الٹا ہم اسے پکڑ لیتے. اس لیے میں نے کوئی خطرہ محسوس نہیں کیا. عبد القادر کی توجہ ڈرائیونگ کی طرف تھی. اس نے قصبے سے نکلتے ہی میرے کہے بغیر رفتار تیز کر دی. پیٹ بھر کر کھانے اور خطرے کو پیچھے چھوڑ کر آنے کے بعد اب میں آرام کی ضرورت محسوس کر رہا تھا. عبد القادر نے اس گاڑی میں کوئی ایسا کام کیا تھا کہ ہیٹر چلائے بغیر کار کے انجن کی حرارت کار کو اندر سے گرم کری تھی. میں نے بیتو سے کہا, تم آگے آ جاؤ, میں کچھ دیر آرام کروں گا. کار کی نشست آرام دہ تو نہیں تھی لیکن خاصی بڑی تھی. میں اس پر لیٹ گیا. کچھ دیر بعد ہچکولوں اور جھولوں نے لوری کا کام کیا اور میں سو گیا. جب میری آنکھ کھلی تو کار ایک جگہ رکی ہوئی تھی اور رات ہو چکی تھی. بیتو اگلی سیٹ پر اونگ رہا تھا. میں اٹھ کر بیٹھ گیا. ڈرائیور کہاں ہے؟ ریڈیٹر کے لیے پانی لینے گیا ہے, یہاں نیچے چشمہ ہے. کار سڑک کے کنارے رکی ہوئی تھی. ڈیش بورڈ میں ایک چھوٹی سی ڈیجیٹل کلاک لگی تھی. اس کے مطابق شام کے 7 بج رہے تھے. کچھ دیر بعد عبد القادر نیچے سے ایک بڑی بوتل اٹھائے نمودار ہوا. صاحب پانی پیے گا؟ ادھر چشمے کا پانی بہت اچھا ہوتا ہے. ہم نے پانی پیا جو یک بستہ اور خوش ذائقہ تھا. اس نے بوتل سے ریڈیٹر بھرا اور ہم آگے روانہ ہو گئے. ابھی اور کتنا ٹائم لگے گا؟ صاحب رات ہو گیا, کم سے کم 4 گھنٹہ اور لگے گا. یعنی ہم رات 11 بجے تک اسلام آباد میں ہوں گے؟ اس نے سر ہلایا. رات ہو گئی تھی اور یہاں آسمان پر بادل بھی تھے جس کی وجہ سے ماحول دھندلا ہو رہا تھا. عبد القادر نے اس وجہ سے بھی رفتار کم رکھی تھی. میں نے اس پر زور نہیں دیا, البتہ اسے 9 بجے کے آس پاس کہیں کھانے کے رکنے کے لیے کہا. اس نے بتایا 9 بجے تک ہم مظفر آباد میں ہوں گے, وہاں آپ جہاں کہیں گے ادھر روک لے گا. اچھا, میں نے خوش ہو کر کہا اور اسے ایک اچھے ریسٹورنٹ کا نام بتایا. اگر تم اس جگہ سے واقف ہو تو وہاں روک دینا. جی میں جانتا ہوں, آپ فکر نہ کریں. نیچے آنے سے سردی میں بھی اسی حساب سے کمی ہوئی تھی. میرا اندازہ تھا کہ مظفر آباد تک موسم خوشگوار ہو جاتا. اب بھی تو پیچھے چلا گیا تھا اور سیٹ پر لیٹا خراٹے لے رہا تھا. اسلام آباد چند گھنٹے کی مسافت پر تھا. مجھے فیصلہ کرنا تھا کہ اسلام آباد پہنچ کر مجھے کیا کرنا ہے. سب سے پہلے مجھے ندیم کو کال کرنا تھی, بلکہ مجھے مظفر آباد سے کال کرنی تھی کیونکہ ندیم کو ہی ہمارے لیے رہائش اور دوسرے انتظامات کرنے تھے. اس کے بعد مجھے وسیم اور سفیر سے رابطہ کرنا تھا. سوچنے کے دوران میرا ہاتھ سینے سے لگے بریف کیس پر گیا اور مجھے خیال آیا کہ مجھے اس کا بھی کچھ بندوبست کرنا تھا. اس سے چھٹکارے کے لیے سب سے آسان طریقہ تو یہ تھا کہ میں اسے چین کے سفارت خانے بھجوا دیتا, لیکن اس کے بارے میں آرام سے بھی فیصلہ کر سکتا تھا. مجھے آگے پیچھے بہت کچھ سوچنا تھا. مجھے کامی کا خیال آیا, وہ چین میں تھی اور ممکن ہے ہماری وجہ سے اس پر بھی کوئی مشکل آئی ہو. بہرحال ہم چینیوں کی قید میں تھے اور ان کے نزدیک اب ہم مفرور تھے. 1.5 گھنٹے کے بعد مظفر آباد شہر کے مضافات نظر آنے لگے. عبد القادر نے اس موسم میں بھی بہت اچھی اور تیز ڈرائیونگ کی تھی. اس کی وجہ سے ہم اتنی جلدی یہاں پہنچنے میں کامیاب ہوئے تھے. 20 منٹ بعد ہم اس ریسٹورینٹ کے سامنے تھے. میں پہلے بھی کئی بار یہاں آ چکا تھا. یہ ایک معیاری اور اچھا ریسٹورینٹ تھا. پارکنگ میں کار روکتے ہم نیچے اترے تو موسم مناسب حد تک سرد تھا. تم بھی آ جاؤ. صاحب میں؟ ہاں تم بھی آؤ. میں نے عبد القادر سے کہا. وہ اس پوش ریسٹورینٹ میں جاتے ہوئے شرما رہا تھا لیکن میرے اصرار پر اسے ماننا پڑا. ہم اندر آئے. سردی کے باوجود ریسٹورینٹ کی رونق عروج پر تھی. ایک ہیڈ ویٹر نے ہمارا استقبال کیا. میں نے اس سے بوت کا کہا اور وہ ہمیں 4 افراد کے لیے مخصوص بوت میں لے آیا. یہاں ہم دوسروں کی نظروں میں آئے بغیر آرام سے کھا پی سکتے تھے. اگرچہ یہاں کسی شناسا کے ملنے کا امکان کم تھا لیکن پھر بھی احتیاط لازمی تھی. کھانے کا کہہ کر میں اور بیتو باری باری واش روم آئے. کھانا آنے تک وقت گزاری کے لیے چائے منگوائی اور چائے پی کر ہم تازہ دم ہو گئے. چائے کے بعد میں ان دونوں کو بوت میں چھوڑ کر لاؤنج کی طرف آیا. وہاں فون بوت موجود تھا. اس زمانے میں کارڈ فون کا رواج تھا. میں نے کاؤنٹر سے کارڈ خریدا اور ندیم کا نمبر ڈائل کیا. خاصی دیر گھنٹی بجنے کے بعد اس نے فون اٹھایا تو لائن میں بہت کھڑکھڑاہٹ تھی. ندیم نے چلا کر پوچھا, ہلو کون بول رہا ہے؟ تمہارا باپ. میرا باپ؟ وہ تو 10 سال پہلے گزر گیا, اب کہاں سے پتا ہو گیا؟ ابھی میں شہباز بول رہا ہوں. اس کی سمجھ میں نہ آیا تو مجبوراً مجھے ذرا بلند آواز میں کہنا پڑا. لاؤنج میں خاصے لوگ تھے اور میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی ہماری بات سنے. تیسری بار بتانے پر ندیم کی سمجھ میں آ گیا. شہباز تو کہاں مر گیا تھا؟ اس سالے وکیل کی اولاد, آہستہ بول, کیا مجھے بہرا کرے گا؟ میں بھی پاکستان آیا ہوں. پاکستان؟ تو پاکستان سے بات کر رہا ہے؟ کہاں ہے تو؟ ابھی تو مظفر آباد میں ہوں, کچھ دیر بعد اسلام آباد میں ہوں گا. تو ہمارے استقبال کے لیے تیار ہو جا. شہباز تو کہاں ہے یار؟ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا, لائن میں بہت شور ہو رہا ہے.
میں کہہ رہا ہوں 2 گھنٹے بعد اسلام آباد میں ہوگا تیرے پاس. اچھا ٹھیک ہے, تو بس جلدی سے آ جا, میں گھر پر ملوں گا, اور دل مضبوط کر کے آنا, خبر اچھی نہیں ہے تیرے لیے. میرا دل دھڑک اٹھا. ندیم کیا ہوا؟ دبئی والا تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں وہ ٹھیک ہے, پر تیرے. ندیم کی آواز اچانک ہی بے پناہ شور میں دب گئی. میں زور سے بولا, ہیلو, مگر شور اسی طرح رہا. میں نے کال کاٹ کر پھر ملائی, لیکن اس بار لائن نہیں ملی. وہاں ایک اور فون بوتھ بھی تھا. میں نے اس میں کوشش کی, لیکن اس میں لائن پر شور تھا اور کال نہیں مل رہی تھی. میں کاؤنٹر پر آیا اور ڈیسک کلرک کو بتایا تو اس نے کہا, اسلام آباد میں بارش ہو رہی ہے سر, اس موسم میں فون لائنز اکثر خراب ہو جاتی ہیں. آئی ایم ویری سوری. میں مایوس ہو کر بوتھ میں واپس آ گیا جہاں کھانا لگ رہا تھا. میں یہ سوچتے ہوئے کھانا کھانے میں لگ گیا کہ ندیم مجھے کون سی بری خبر سنانے کے لیے تیار کر رہا ہے. میں بے دلی سے کھانا کھا رہا تھا. بیتو میرا مزاج آشنا ہو گیا تھا. وہ سمجھ گیا کہ کوئی مسئلہ ہے. کھانے کے بعد جب عبد القادر ہاتھ دھونے گیا تو وہ بولا, شوبی بھائی کیا بات ہے, آپ پریشان ہو گیا؟ میں نے اسے ندیم سے ہونے والی گفتگو سنائی. مجھے فکر ہو رہی یار کہ کہاں خیریت نہیں ہے, دبئی میں سب ٹھیک ہے, آپ کا گھر والا. بیتو بولتے بولتے رک گیا کیونکہ عبد القادر آ گیا تھا. یہی اندیشہ میرے دل میں بھی تھا. مجھے ماں جی اور ابا جی کی فکر ہونے لگی تھی. اب میں جلد از جلد اسلام آباد پہنچ جانا چاہتا تھا. میں نے بل ادا کیا. 10 بجے ہم روانہ ہونے کے لیے تیار تھے. عبد القادر ہمارے حسن سلوک اور ساتھ کھانا کھلانے پر بہت شکر گزار تھا. ہم باہر آئے تو رات سرد ہو چکی تھی, لیکن یہ سردی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہ تھی جو ہم پیچھے دیکھ آئے تھے. مجھے اور بیتو کو موسم خوشگوار لگ رہا تھا. عبد القادر کو پارکنگ ذرا دور ملی تھی اور ہم کار تک آئے. اندر بیٹھے اور اس دوران وہ کار اسٹارٹ کرنے کی کوشش کرنے لگا, مگر انجن میں کوئی حرکت نہ ہوئی. وہ کوشش کرتا رہا اور انجن جامد رہا. اس نے نیچے اتر کر بونٹ اٹھایا اور انجن دیکھنے لگا. کچھ دیر وہ ہاتھ مارتا رہا, لیکن خرابی اس کی سمجھ میں نہ آئی. کیا ہوا عبد القادر؟ پتہ نہیں صاحب, انجن میں کچھ مسئلہ ہو گیا. سامنے تو کچھ نظر نہیں آ رہا. میکینک کو بلانا پڑے گا. میکینک کہاں ملے گا؟ ادھر ہے ایک جگہ, لیکن اس وقت تو کوئی میکینک نہیں ملے گا, صبح ہی ملے گا. صاحب ایسا کرو, آپ یہاں سے کوئی اور گاڑی کر لو. ایسا ہی کرنا پڑے گا. ممکن ہے ندیم سے میری بات نہ ہوئی ہوتی تو میں آرام سے بھی جا سکتا تھا, لیکن اب میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں کسی طرح اڑ کر اس کے پاس پہنچ جاؤں. میں سوچنے لگا کہ دوسری گاڑی کہاں سے ملے گی. عبد القادر سمجھا کہ میں اس کے کرائے کے بارے میں سوچ رہا ہوں. اس نے کہا, دوسرا گاڑی والا جتنا مانگے اتنا میرے کرائے میں سے کاٹ کر مجھے دے دو. نہیں یار, تمہارا قصور نہیں ہے. میں نے اسے پورے 2500 دیتے ہوئے کہا, یہاں سے گاڑی کہاں سے ملے گی؟ ادھر تو کچھ نہیں صاحب. وہ خوش ہو کر بولا, اسے خلاف توقع پورا معاوضہ مل گیا تھا. آپ کو آگے جا کر دیکھنا ہوگا. چلو ٹھیک ہے, ہم دیکھ لیں گے. جس وقت عبد القادر گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا, اس دوران میں ایک جوڑا پارکنگ میں آ کر اپنی گاڑی کے پاس رکا. ان کی کار پاس ہی پارک تھی. مرد تقریباً 40 برس کا, صورت سے سنجیدہ اور تعلیم یافتہ نظر آتا تھا. اس کے ساتھ جوان عورت تھی. میں اس کی صورت دیکھ نہ سکا. وہ کار میں بیٹھ گئے مگر روانہ نہیں ہوئے. وہ شاید عبد القادر کی کارروائی دیکھ رہے تھے. جب عبد القادر نے ناکامی کا اعتراف کر لیا اور میں نے اسے ادائیگی کر دی تو مرد اتر کر ہمارے پاس آیا. اینی پرابلم؟ کوئی خاص نہیں. ہم نے اسلام آباد جانے کے لیے گاڑی ہائر کی تھی, یہاں خراب ہو گئی ہے. ہم بھی اسلام آباد جا رہے ہیں. سوری, میں نے تعارف نہیں کرایا. مجھے نجم ارسلان کہتے ہیں. میں اپنی سسرال سے واپس جا رہا ہوں. شہباز ملک. یہ شریف ہے. میں نے بیتو کی طرف اشارہ کیا. اس نام پر بیتو نے برا سا منہ بنایا. ہمارا آج رات اسلام آباد پہنچنا بہت ضروری ہے. نجم ارسلان مسکرا دیا. بس ملازمت پیشہ لوگوں کی یہی مجبوری ہے. کل مجھے بھی دفتر جانا ہے. میں آپ دونوں کو لفٹ دے سکتا ہوں. آپ کو زحمت ہوگی. آپ کی وائف بھی ساتھ ہے. نہیں, کوئی مشکل نہیں ہوگی. میں یہاں اکثر آتے جاتے لوگوں کو لفٹ دے دیتا ہوں. اس موسم میں آپ کو ٹیکسی بھی مشکل سے ملے گی, اور آپ کہہ چکے ہیں کہ آپ کو اسلام آباد پہنچنا ضروری ہے. مجھے تعجب تو ہوا کہ وہ کتنے اعتماد سے 2 اجنبی مردوں کو لفٹ دے رہا ہے, جبکہ اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی. اس نے میری سوچ بھانپ لی. آپ شاید سوچ رہے ہیں کہ بیوی کے ہوتے ہوئے میں نے رات کے وقت آپ کو لفٹ کی پیشکش کیوں کی ہے؟ ہاں, اور یہ سوچ فطری ہے, کیونکہ عام طور سے ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا. میں قافیہ شناس ہوں, اور میں بتا سکتا ہوں کہ آپ کسی کو دھوکہ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتے. کسی سے مس بہیو کرنا تو دور کی بات ہے. آئیے, ابھی راستہ طویل ہے. اس کی گاڑی بڑی اور لگژری قسم کی تھی. میں اور بیتو دائیں بائیں سے آئے, اور اس دوران میں وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا. میں اور بیتو بھی اندر آ گئے, اور جب میں نے سامنے دیکھا تو مجھے پہلی بار گڑبڑ کا احساس ہوا. اگلی اور پچھلی نشستوں کے درمیان ایک شیشہ لگا تھا. میں نے ہاتھ مارا. اسی دوران بیتو نے بھی محسوس کر لیا. یہ کیا ہے؟ اس نے گھبرا کر کہا. بیتو اترو, ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے. میں نے دروازہ کھولنے والا لیور پکڑ کر کھینچا, لیکن دروازہ نہیں کھلا. دوسری طرف بیتو کوشش کر رہا تھا. اس دوران میں گاڑی سٹارٹ ہو کر چل پڑی. شوبی بھائی, دروازہ تو کھلتا ہی نہیں ہے. یہ بھی نہیں کھل رہا. میں نے کہا اور شیشہ نیچے کرنے والا ہینڈل گھمایا, اور نتیجہ حسب سابق رہا. یعنی شیشے نے بھی ٹس سے مس ہونے سے انکار کر دیا. انہوں نے مکمل بندوبست کیا ہوا تھا. میں نے رائفل نکال کر دستے سے درمیانی شیشہ بجایا. یہ کیا حرکت ہے؟ تمہیں کوئی خطرہ نہیں,
اس لیے آرام سے بیٹھو۔ مرد کی آواز آئی، آرام کے بچے، میں کہتا ہوں گاڑی روکو ورنہ میں فائر کر دوں گا۔ وہ جلدی سے بولا، ایسی غلطی مت کرنا، یہ شیشہ اور کھڑکیاں بلٹ پروف ہیں، گولی پلٹ کر تمہیں اور تمہارے ساتھی کو لگ سکتی ہے۔ میں رک گیا، وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، یہ شیشہ مجھے عام شیشے سے الگ لگا تھا۔ تم نے ہمیں اغوا کیوں کیا ہے؟ یہ اغوا نہیں ہے، تم ایک طرح سے اسے حفاظتی تحویل کہہ سکتے ہو۔ بھاڑ میں گئی تمہاری حفاظتی تحویل، صاف صاف کیوں نہیں کہتے کہ تم مرشد علی کے گرگے ہو؟ مرشد علی؟ یہ کون ہے؟ تمہارا ناجائز باپ۔ میں نے کہا اور گاڑی کے اس حصے کا معائنہ کرنے لگا۔ میں نے عقبی شیشہ چیک کیا اور یہ مجھے نارمل لگا۔ میں نے اس پر رائفل کا بٹ مارا تو اس پر ہلکی سی خراش آئی۔ اے رک جاؤ ورنہ ہمیں مجبوراً تمہیں بے ہوش کرنا پڑے گا۔ اس بار عورت کی آواز آئی، اس کے لیے تمہیں یہاں آنا پڑے گا، ممکن ہے تم اتنی حسین ہو کہ ہم تمہیں دیکھ کر ہی بے ہوش ہو جائیں۔ نہیں، اس کے لیے پیچھے آنا ضروری نہیں ہے۔ عورت بولی، آواز سے وہ بھی جوان لگ رہی تھی۔ میں نے اس کی بات پر توجہ دیے بغیر دوسری بار شیشے پر دستہ مارا اور شیشہ تڑک گیا۔ میں نے تیسری بار اسے توڑنے کے ارادے سے ہاتھ بلند کر کے وار کرنا چاہا تو یکلخت مجھے لگا جیسے میرا ہاتھ بھاری ہو گیا ہو، اور جب میں نے وار کیا تو میرا ہاتھ سلو موشن کے انداز میں گیا اور ایک پھسپھسا سا وار کیا۔ میں نے ہاتھ پیچھے کیا تو وہ گرتا ہی چلا گیا اور پھر میں خود بھی نشستوں کے درمیان موجود خلا میں گر گیا۔ میرا سر کہیں نیچے ٹک گیا تھا۔ مجھے لگا جیسے دنیا گھوم رہی ہے اور گاڑی کے باہر ہر کچھ دیر کے بعد گزرنے والی روڈ لائٹس جھلملانے لگی تھی۔ پھر ان کی جھلملاہٹ بڑھتی چلی گئی اور مجھے کچھ ہوش نہ رہا، اس لیے مجھے یہ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ بیتو کا کیا حال ہوا تھا۔ مجھے ہوش آیا تو میں کسی نرم سطح پر چت پڑا تھا اور میری نگاہوں کے سامنے سفید چھت تھی جس پر لگا فینسی ٹائپ کا پنکھا ساکت تھا۔ میرے اوپر ایک ہلکا سا کمبل پڑا تھا، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ کمرہ خوشگوار حد تک گرم تھا۔ کچھ دیر تک تو مجھے یاد ہی نہ آیا کہ میں کون ہوں اور یہاں کیا کر رہا ہوں۔ پھر رفتہ رفتہ مجھے سب یاد آنے لگا۔ بیتو کا خیال آتے ہی میں جھٹکے سے اٹھا۔ وہ مجھے برابر والے بستر پر لیٹا نظر آیا، اس کے اوپر بھی کمبل پڑا تھا۔ یہ کمرہ سادہ سا تھا، اس میں 2 بیڈ تھے جس پر کسی قدر موٹا فوم کا گدا تھا۔ ایک طرف ڈریسنگ ٹیبل تھی جس پر ڈریسنگ ٹیبل والے لوازمات تھے۔ میں نے آئینے میں خود کو دیکھا تو چونک گیا کیونکہ میرے بال کاٹ کر چھوٹے کر دیے گئے تھے اور چہرہ کلین شیو تھا۔ جسم کی حالت سے لگ رہا تھا کہ مجھے باقاعدہ غسل دیا گیا ہو اور کچھ ایسا ہی صاف ستھرا بیتو بھی ہو رہا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ جب میں نے حواس کھوئے تو اس وقت میں گاڑی کا کبھی شیشہ توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے اب ایسا لگ رہا تھا جیسے میں بھرپور نیند لینے کے بعد اٹھا ہوں۔ اگر نجم علیہ السلام نے کوئی گیس استعمال کی تھی تو وہ یقیناً کوئی جدید ترین گیس ہوگی، کیونکہ میرے علم میں بے ہوش کرنے والی تمام گیسوں کے اثرات بہت برے ہوتے ہیں۔ اس سے میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں ڈیوڈ شاہ کے ہاتھ لگ گیا ہوں۔ وہ پہلی دنیا کا فرد ہے اور اس قسم کی چیزیں مہیا کرنا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرے جسم پر ایک موٹا سوتی پاجامہ اور پوری آستین کی ٹی شرٹ تھی۔ یہ بھی ہلکی سی گرم تھی لیکن باہر کے لیے زیادہ موزوں نہیں تھی۔ بستر کے ساتھ نرم چپل رکھی تھی اور سائز میرا ہی تھا۔ سرہانے ٹپائی پر رکھے جگ سے گلاس میں پانی ڈال کر میں نے پیا، حالانکہ مجھے پیاس نہیں لگ رہی تھی اور مزے کی بات یہ تھی کہ بھوک بھی نہیں لگ رہی تھی، جبکہ میرے اندازے کے مطابق مجھے کم سے کم 10 گھنٹے بعد ہوش آیا تھا۔ ممکن ہے اس سے زیادہ وقت لگا ہو۔ خاص بات یہ تھی کہ چینیوں کا بریف کیس غائب تھا، لیکن اسی وقت مجھے ندیم سے ہونے والی گفتگو یاد آئی تو میں مضطرب ہو گیا۔ کمرے میں کوئی گھڑی نہیں تھی جس سے اندازہ ہوتا کہ کیا وقت ہوا ہے۔ کمرہ بند لیکن مکمل اے سی تھا، اس لیے گھٹن کا نام و نشان نہ تھا۔ کمرے کو اے سی نے گرم رکھا ہوا تھا۔ میں نے بیتو کا معائنہ کیا، وہ سو رہا تھا اور اس کی حالت ٹھیک تھی۔ میں نے کمرے کا ایک دروازہ کھولا لیکن یہ واش روم ثابت ہوا۔ واش روم بھی مکمل طور پر پیک تھا اور اس میں ایک طرف ایگزاسٹ لگا تھا، اس کے علاوہ ایک معمولی سی جھلی بھی نہیں تھی۔ میں دوسرے دروازے کی طرف بڑھی تھا کہ وہ خود بخود کھل گیا اور مجھے ایک دلکش صورت دکھائی دی۔ یہ 24-25 برس کی لڑکی تھی، کم سے کم اس کی جسامت لڑکیوں ہی کی طرح تھی۔ اس نے ہلکے کپڑے کا کرتا اور چست جینس پہن رکھی تھی۔ کرتا ہلکے پن کا تاثر دے رہا تھا ورنہ اس پر جسم نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے بال پونی ٹیل کی صورت میں باندھ رکھے تھے۔ اس کے چہرے پر ذرا شریر سے تاثر تھا، اس لیے بھی وہ لڑکی ہی لگ رہی تھی۔ اٹھ گئے؟ بہت دیر تک سوتے ہو؟ یہ تو سلانے والے پر ہے کہ وہ کتنی دیر کے لیے سلاتا ہے۔ بائی دا وے ہم ہیں کہاں؟ ایک کمرے میں۔ اور ایک کمرہ کہاں ہے؟ ایک کوٹھی میں۔ اس طرح تو آخری پتہ یہ دنیا ثابت ہوگی۔ میں قصہ مختصر کرتا ہوں، مجھے میرے میزبان کا نام بتا دو۔ پروفیسر نفیس برنی۔ یہ نام میرے لیے نیا ہے، میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنا۔ یہ سچ مچ کے پروفیسر ہیں؟ جی بالکل، سائیکالوجی میں اس ملک میں ان سے بڑا نام نہیں ملے گا۔ سائیکو یعنی پاگلوں کے ڈاکٹر؟ میں نے سنا کہ یہ خود آدھے پاگل ہوتے ہیں۔ بالکل ہوتے ہیں، ورنہ پاگلوں کا علاج کیسے کریں؟ لیکن مس دونی، ویسے میرا نام دونیا ہے۔ ذرا عجیب تعارف نہیں ہے، پہلے نک نیم اور پھر اصل نام۔ میں بھی ذرا پاگل ہوں، ظاہر ہے، ورنہ یہاں کیوں پائی جاتی۔ لیکن مس دونیا، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ نہ تو میں پاگل ہوں اور نہ ہی میرا ساتھی۔ ثابت کرو۔ میں ذرا بوکھلا گیا۔ یہ سوال عجیب نہیں ہے، جیسے کسی سے کہا جائے کہ تم ثابت کرو کہ تم مجرم نہیں ہو۔ نہیں، کوئی عجیب نہیں ہے، عدالت ملزم سے یہی تو کہتی ہے۔ لیکن عام آدمی سے ایسا سوال تو پاگلوں کے ڈاکٹر بھی نہیں کرتے۔ تم عام آدمی نہیں ہو، جیسے میں عام لڑکی نہیں ہوں۔ عام نہیں تو پھر کیا خاص ہو؟ میں نے کہا نا، میں بھی آدھی پاگل ہوں۔
لیکن لگتی تو نہیں ہو. اسی طرح لگتے تو تم بھی نہیں ہو, لیکن ہو سکتا ہے کہ پاگل ہو. میں نے سوچ کر سوال کیا, اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ میں پاگل ہوں یا نہیں؟ گڈ, اب تم نے کیا نا کام کا سوال, اسی وجہ سے تم کو یہاں لایا گیا ہے. بہت خوب. پروفیسر صاحب کا پریکٹس کرنے کا طریقہ کچھ منفرد نہیں ہے؟ ہاں ہے. تو تم ان سے ملنا پسند کرو گے؟ ضرور, تو آؤ میرے ساتھ. اس نے دروازے سے ہٹ کر کہا. میں نے بیتو کی طرف دیکھا. اس کی فکر مت کرو, یہ یہاں بالکل محفوظ ہے. چلو, کہاں جانا ہے؟ اسی کوٹھی میں. اس نے جواب دیا. میں کمرے سے باہر آیا. یہ ایک راہداری تھی جس کے دونوں طرف دو دو کی قطار میں 4 دروازے تھے. یہ شاید 4 کمرے تھے. راہداری کے سرے پر لکڑی کا مضبوط دروازہ تھا جس میں ذرا عجیب قسم کا تالا لگا تھا. دونیا نے اس کے پاس منہ کر کے کہا, دونیا. تالا کھل گیا. یہ آواز پر کھلنے والا تالا تھا. مجھے تعجب نہیں ہوا کیونکہ آج کل ایسی چیزیں عام ہیں. ہم باہر آئے. یہ کسی کوٹھی کا قبی لان تھا. ہم برآمدے سے گزرنے لگے. دن نکلا ہوا تھا لیکن آسمان پر بادل تھے اور ہوا میں خنکی تھی. ایک لمحے کو میں کام کیا لیکن جلدی نارمل ہو گیا. میں نے نوٹ کیا کہ کوٹھی کی دیواریں بہت اونچی تھی اور ان پر خاردار تاروں کی بار تھی. میں اچانک رک گیا. کیا ہوا؟ کیوں رک گئے؟ مس دونیا, میرے میزبان نے تمہیں اکیلا بھیج کر عقل مندی کا ثبوت نہیں دیا. اگر میں تمہاری گردن مروڑ دوں اور یہاں سے فرار ہو جاؤں تو؟ وہ ذرا بھی ہراساں نہ ہوئی. تم پہلا کام ضرور کر سکتے ہو لیکن دوسرا ممکن نہیں. تم صرف لان پر قدم رکھ کر دیکھ لو. میں نے اس کے مشورے پر عمل کیا اور ابھی 10 سیکنڈ بھی نہ گزرے تھے کہ ایک طرف سے ایک ڈوبرمین نسل کا کتا برآمد ہوا اور بنا بھونکے میری طرف لپکا. میں جلدی سے برآمدے میں واپس آیا تو اس نے دوڑنا موقوف کر دیا اور جس طرف سے آیا تھا اسی طرف چلا گیا. لان پر بلا اجازت قدم رکھنے والے شخص کو یہ کتا چیر پھاڑ دیتا ہے. میں نے جھنجھوری لی. اور یہ اجازت کون دیتا ہے؟ پروفیسر برنی. میں بھی لان پر نہیں جا سکتی. مجھے اسی لمحے اس اندیکھے پروفیسر برنی سے چڑ ہو گئی. کتوں سے مجھے ہمیشہ نفرت رہی ہے اور جو لوگ کتوں کو عزیز رکھتے ہیں وہ بھی مجھے کبھی اچھے نہیں لگے. اس تجربے کے بعد ہم دوبارہ روانہ ہوئے. میں دیکھنا چاہتا تھا کہ پروفیسر اتنے اعتماد کس برتے پر دکھا رہا ہے.